अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा नूर हूँ और मेरा ताल्लुक़ तामीरात टीवी से है। आज हम जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ वकालत के शोबे से है। वकालत के शोबे में इन्होंने नुमाया कदर खिदमात अंजाम दी हैं। एडवोकेट एंड सॉलिसिटर जनाब रसूल बख्श सोलंकी साहब, आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले हमें बताएं, आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैं प्राइमरी और उसके बाद मैट्रिक और एचएससी तक यहीं टंडू मोहम्मद खान में पढ़ा हूँ। प्राइमरी मेरे अपने गांव के स्कूल में सोलंकी आबाद टंडू मोहम्मद खान, और उसके बाद मैट्रिक मैंने दारुल उलूम हाई स्कूल से किया और वहीं मखदूम बिलावल इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज से मैंने एचएससी किया। फिर मैं बीएससी मेरी जूलॉजी में है सिंध यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद एलएलबी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हैदराबाद से मैंने 2006 में पास किया। हायर स्टडीज के लिए आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? सिंध यूनिवर्सिटी और उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। सबसे पहले प्रैक्टिस किसके साथ की और किस शहर में की? मैं हैदराबाद में, मेरे सीनियर मोहतरम सर मीरल शाह बुखारी साहब थे, उनके साथ मैं 2007 और 2008 और 2009 3 साल मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की है हैदराबाद में। वो सिविल साइड पे काम करते थे और अब मेरे सीनियर जो हैं वो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपके कामयाबी में आपके वालिदैन का किरदार क्या रहा? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं के वजह से हूँ। जो प्राइमरी से लेकर मेरी, उससे भी पहले मेरी पैदाइश से लेकर आज तक उनका जो किरदार है वो सभी कुछ वही है। मेरी तालीम, मेरी तरबियत सब मेरे वालिदैन अम्मी अब्बू की वजह से है। अल्लाह का करम है, उनके सिवा मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हूँ वही है वो। अवाम इस वक्त प्रॉपर्टी, हाउसिंग और लोन के सिलसिले में बहुत परेशान रहते हैं। कानून इस सिलसिले में क्या कहता है? हम जो भी प्रॉपर्टी खरीद करना चाहते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, जो उसका प्रीवियस ऑनर है उसकी एंटाइटलमेंट के लिए हमें 100% क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसके मुतालिक जो उसकी यूटिलिटीज़ हैं उनके ड्यूज़ के लिए भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए जो मुनासिब तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप जो प्रीवियस ऑनर है वो जब सेल सर्टिफिकेट की इशुएंस के लिए कंसर्न को अप्लाई करता है तो आप उनसे नो ड्यूज़ भी सर्टिफिकेट तलब करें। जो भी यूटिलिटीज़ हैं, पीटीसीएल है, इलेक्ट्रिसिटी है या गैस है, उनके नो ड्यूज़ आपके हाथ में आपके सामने क्लियर होने चाहिए। और सेल सर्टिफिकेट जब इशू हो जाए तो इट मींस के उस प्रॉपर्टी पे कोई भी इशू नहीं है, इट्स क्लियर फ्रॉम ऑल द डिफरेंसेस एंड यू मे प्रोसीड फर्दर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें जो हैं बेसिक वो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। जो भी प्रीवियस ऑनर है उसका जो टाइटल है, फ़र्ज़ करें उसके पास कोई रजिस्टर्ड डीड है जिसके थ्रू वो ऑनर बने हैं, या अगर उनके पास कोई गिफ्ट डीड है जिसके थ्रू वो ऑनर बने हैं, या समहाउ किसी गवर्नमेंट के थ्रू कोई ग्रांट पॉलिसी के थ्रू वो ऑनर बने हैं, तो उनके पास जो उनका एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट होगा उनका, मैं ये कहूँगा कि सबसे जो अपेक्स ऑफिस है पहले उनका कंसर्न मुख्तियारकार या सिटी सर्वेयर होता है, उसके बाद उनका जो सबसे रिकॉर्ड का बड़ा ऑफिस है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। तो हमें उनका जो भी टाइटल है उनका इंदराज जो रेवेन्यू के फार्म्स होते हैं उनमें ज़रूर होता है। कभी वो फार्म 2 होता है अगर वो सिकनी प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल, और अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसकी जो एंट्री है वो फार्म 7 में होती है। इस तरह वो जो एंट्रीज़ हैं उनकी तस्दीक के लिए हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप्रोच कर सकते हैं, और वहाँ अगर उनका रिकॉर्ड है दैट मीन्स के वो एक्चुअल है और उनमें कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ। और हमें किन कागजात की ज़रूरत होती है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाई जाए तो? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, और आम तरह से हमारे यहाँ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक रजिस्टर्ड सेल डीड होती है और गिफ्ट डीड होती है।
تو یہ جب ہم کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو پہلے اس کا انسٹرومنٹ بنتا ہے سب رجسٹرار کے ہاں. جب وہ انسٹرومنٹ بن جائے گا تو پراپرٹی کے ٹرانسفر کے لیے اس کے اندراج کے لیے وہی ڈاکومنٹ اور اپلیکیشن اور جو گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے جو کہ چالان کے بما جمع ہوتی ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک عام آدمی کیا وہ فیس ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً ادا کر سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ ویلیوز شاید کہیں زیادہ ہوں لیکن جو گورنمنٹ کی فیسز ہوتی ہیں وہ ریزنیبل ہوتی ہیں تو وہ ہر کوئی بندہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے. وہ اتنی کاسٹ پیئنگ نہیں ہوتی. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ جو اسٹیپ اٹھا رہی ہیں جو اقدامات کر رہی ہیں بلڈنگ گرائی جا رہی ہیں مختلف جگہوں پر کراچی میں کیا وہ درست ہیں قانون کے حساب سے؟ قانوناً وہ یقیناً ایک درست فیصلہ ہے لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں جو لیپس آف ٹائم ہے وہ ضرور انوالو ہے جو کہ ایک بلڈنگ کے جو اس کا اسٹارٹنگ ورک ہے جہاں پہ چیزیں ہونی چاہیے وہ ان کو اس کے ختم ہونے کے بعد اس کی کمپلیشن کے بعد جب اس میں فیملیز شفٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جا کے ان پہ ایگزیکیوشنز ہوتی ہیں جو کہ نہ ہونا چاہیے. یہ جو ڈیلے آف لیٹیگیشن ہے وہ تو ہم شروع سے ہماری جو جوڈیشری ہے وہ سفر کر رہی ہے تو اس میں یہ کہوں گا کہ وہ فیصلے یقیناً غیر قانونی تو نہیں ہے لیکن لیپس آف ٹائمز کا شکار ضرور ہے. ان کو ٹائملی ہونا چاہیے وہ ٹائم سے نہیں ہو پا رہے. عدالتوں کا کیا نظام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جلد انصاف مل جائے پراپرٹی کے کیسز کو لے کر؟ پراپرٹی کے کیسز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک سال پہلے ہمارے ہاں سپریم کورٹ نے ماڈل کورٹس کریٹ کی تھیں لیکن وہ جو ماڈل کورٹس ہیں ان کی جو جورسڈکشن ہے وہ صرف کرمنل لا تک محدود ہے اور اس میں صرف جو کرمنل کیسز ہیں CNS کے یا مرڈر کیسز ہیں یا پھر جو میجسٹریٹ کی ٹرائل کورٹس ہیں ان میں پھر 489F کے کیسز بھی ہیں وہ بھی چلائے جاتے ہیں. لیکن ابھی تک جن جج صاحبان کو سول کیسز کی جورسڈکشن ہے وہ ماڈل کورٹس ابھی تک کریٹ نہیں ہوئی. تو میں بہت ہوپ فل ہوں کہ جب یہ ماڈل کورٹس کریٹ ہو جائیں گی تو ریلیف جو ہے پبلک کو وہ تھوڑا جلدی مل پائے گا. ابھی جس کیس کی ایج 8-10 مہینے یا 1 سال تک ہے وہ پھر ٹائملی ریزالو ہو سکے گا ودن 2 months اور 3 months. تو ہم لٹیگیشن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم سفر کر رہے ہیں وہ صرف ٹائم اسپینڈ ہے وہ اگر شارٹ ہو جائے تو کم وقت میں لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے either this way or that way تو یہ کہوں گا کہ جسٹس ڈیلیور ہو سکے گا. لڑکیوں کو جائیداد میں حصے کو لے کر مختلف تنازعات ہوتے ہیں ہمارا قانون اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قانون میلز ہوں یا فیمیل ہوں سب کو ایکول شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ میل ڈومیننسی زیادہ ہے تو اس لیے جب بھی کوئی ڈیسیزڈ ہوتا ہے تو ان کے شیئرز کی جو پراپر ڈسٹریبیوشن ہے وہ فیمیلز کو نہیں ہوتی اور یا تو ان سے ریکویسٹ کر کے ان کا جو شیئر ہے وہ لکھوا لیا جاتا ہے یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا کنسینٹ نہیں ہوتا لیکن ان کی چپ کو ہاں سمجھ کر ان کا جو شیئر ہے وہ لکھوایا جا سکتا ہے. تو اس میں جو فراڈ ہے مطلب ایک بغیر کنسینٹ کے کسی فیمیل کا جو شیئر ہے وہ اپنے بھائیوں کو انہوں نے دے دیا یا کیا تو وہ جو فراڈ ہے اس کے اگینسٹ کوئی بھی لمیٹیشن رن نہیں کرتی تو وہ کبھی بھی اپنے شیئر کے لیے کورٹ میں اپلائی کر سکتی ہیں کہ وہ ان کا جو ڈیسیز والد تھا ان کی مدر تھی دادا دادی ایٹسیٹرا جو بھی ریلیشن ہے جو کہ پرائمری کھاتے دار ہے جس کے نام پہ پراپرٹی تھی اس کے نام پہ ان کے خود کے نام پہ پراپر ڈیلیور نہیں ہوئی تو وہ کبھی بھی کورٹ اپلائی کر سکتی ہیں اور اپنا شیئر جو ہے وہ کورٹ سے مانگ سکتی ہیں. اس کے لیے جو قانون ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے محمد لا کا اور کورٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ جو فیمیلز ہیں یا جو میل ڈومیننسی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. ایسے بہت سارے فیصلے ہمارے لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہو چکے ہیں تو قانون ان کو پراپر شیلٹر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو جوڈیشری کے باہر کا جو نظام ہے
ان میں بہت سارے فلاز ہیں کہ وہ کبھی کورٹ نہیں آ سکتی ہیں یا کورٹ کو اپروچ نہیں کرتی یا بعض اوقات کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن قانون ان کو پراپر سپورٹ کرتا ہے. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، جب بھی وہ آئیں اپنا شیئر بالکل لے سکتی ہیں. آپ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے ایسی کامیابی کے کیا اصول اپنا رکھے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کام سے جو سنسیئرٹی ہے وہ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو ایڈوائز ہے وہ بہت ورث رکھتی ہے ہمارے کلائنٹ کے لیے. تو مجھے کسی کو بھی ایڈوائز کرتے وقت سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے کلائنٹ کا جو بینیفٹ ہے اس کو ریلیف کس چیز میں ملے گا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے مجھے اس کو ایڈوائز کرنا چاہیے، نہ کہ اس سوچ پہ مجھے اس کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ مجھے ان سے بریف پکڑنا ہے اور اپنے دفتر میں ایک کیس بڑھانا ہے. اس سوچ کو چھوڑ کے اگر میں اس کے لیے، اس کے بینیفٹ کے لیے سوچوں گا تو میں اس کو پراپر ایڈوائز کر سکوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آپ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی زندگی کی کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ بہت متاثر ہوئے ہیں پروفیشنل فیلڈ میں؟ میں آج تک کبھی بھی خود سے خوش نہیں ہوا. چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھ سے کچھ اچھا کروائیں، اس کے لیے میں صرف کوشش کرتا رہتا ہوں. اللہ نے چاہا تو ابھی اور کچھ کرنا چاہتا ہوں پبلک کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، خود کے لیے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں متاثر ہوں. میں خود ابھی بہت سارا کام کرنا چاہتا ہوں. میری فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ایٹ دی اینڈ اسٹرگل ہی کرنا ہے اور اسٹڈی کرنی ہے، پڑھنا ہے. تو میں خود ابھی کچھ بھی نہیں ہوں. آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف لا. تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہے. میں خود کو ایک اسٹیج پہ سمجھوں کہ میں کہیں خود سے متاثر ہوا ہوں، ابھی میری ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمت دے تاکہ میں کام کر سکوں. تھینک یو سو مچ. آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے مزید، کچھ ایسا مشورہ جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ میں جب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم میں آج سے 10-14 سال پہلے جب اس سائڈ پہ لا پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے تھے یا جو اسٹوڈنٹس آتے تھے، ان کے لیے عام طرح سے میں اپنے خطے کی، اپنے ایریا کی بات کروں گا، یہاں پہ یہ سوچا جاتا تھا کہ اگر کسی سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو وہ وکالت ہی پڑھ لے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. پروفیشنل ڈگری جیسے آپ کی انجینئرنگ ہے، جیسے آپ کی میڈیکل ہے، ویسے ہی ایک اسکوپ رکھتا ہے لا کا ڈپارٹمنٹ بھی، لا کی ایجوکیشن بھی. تو اس میں بھی جو ایڈمیشن سے لے کر ہمارا جو پروفیشنل لائسنس ہے اس کی ایشوئنس تک اسی طرح کی اسکروٹنی اور اسی طرح کی سخت نظری درکار ہے جیسے کہ میڈیکل اور انجینئرنگ میں ہے. تو میں جو اتھارٹیز ہیں جو بچوں کے امتحان لیتی ہیں، یونیورسٹی کہہ لوں یا ہیگ کہہ لوں یا پھر سندھ بار کونسل کہہ لوں، تو ان کو میں گزارش کروں گا کہ جو بچے لا کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پراپر ان کی پرائمری ایڈمیشن سے لے کر ان کے لائسنس کی ایشوئنس تک وہی سارے پروسیجر جو میڈیکل اور انجینئرز کے لیے اپلائی کیے جاتے ہیں وہی سارے ہوں، تاکہ جو ایک وکیل انرول ہو کے آتا ہے وہ ایک کریم آئے سامنے، نہ کہ ایسے بندے آئیں جن کو صرف وکالت کا کاسٹیوم ہو لیکن ان کو کام کرنا بھی نہ آتا ہو. تو یہ میں ان کو گزارش کروں گا، اور جو بچے لا پڑھنا چاہتے ہیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ آگے آئیں، اور صرف وکالت اور جو میڈیکل ہے وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو بھی بہت ضرورت ہے اچھے لوگوں کی اور ہارڈ ورک کی. تو وہ جو نئی انرجی آئے گی وہی کر سکیں گے. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. یقیناً آج نئی نسل آپ کے اس مشورے سے مستفید ہوگی. ہم آپ کا تعمیرات ٹی وی کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.